अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। नाज़रीन, आई+ दीनी हेल्पलाइन में आपका इस्तकबाल है। इस प्रोग्राम में हम नाज़रीन की तरफ से मौसूल होने वाले सवालात के जवाबात देने की कोशिश करते हैं। आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम वाज़े कर दें कि अगर आप भी अपना सवाल हमें भेज कर उसका जवाब मालूम करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इसे नोट फरमा लें और इस नंबर पर आप अपना सवाल भेज दें। आप अपना सवाल वीडियो में भेज सकते हैं या ऑडियो में भेज सकते हैं या तहरीरी शक्ल में लिख कर भेज सकते हैं। लेकिन याद रहे कि जो सवालात हमको वीडियो या ऑडियो में मौसूल होते हैं हम जवाब के लिए उन्हें पहले चुनते हैं। सवाल पूछते हुए सवाल व जवाब के जो उसूल व ज़वाबित आदाब हैं उन सब का पासो लिहाज रखें। ख़ुसूसन इस बात पर ध्यान रहे कि आपका सवाल कम से कम अल्फाज पर मुश्तमिल हो। इसी तरह आपका सवाल बामकसद हो, किसी को उसके जवाब की वाकई ज़रूरत हो, कोई फ़र्ज़ी सवाल ना हो। इसी तरह सवाल से पहले या आखिर में अपना नाम और पता भी बताने की कोशिश करें। इन चीज़ों का ख्याल करते हुए आप कहीं से भी अपने सवाल हमको भेजिए। हम कोशिश करेंगे कि कुरान और हदीस की रोशनी में उसका जो सही जवाब है वो आप तक पहुँचाएँ। तो आइए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहले वीडियो में जो सवालात हैं उनको देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम तारिक बैग है। मैं पश्चिम बंगाल में रहता हूँ और केरला में काम के सिलसिले में आता हूँ। ऐसे तो काफ़ी दिनों तक गल्फ़ में रह चुका हूँ। हमारा सवाल है, यहीं केरला में ईशा का नमाज से पहले या ईशा के नमाज के बाद कुछ लोग हल्का बना के एक वजीफ़ा पढ़ते हैं, उसका नाम है हद्दाद रतीब। क्या इसको हम लोग पढ़ सकते हैं? हद्दाद रतीब, वो लोग का बोलना है कि ये हद्दाद रतीब में पूरे दिन का जो जिक्र है उसको इकट्ठा किया गया है और उसको हम लोग ईशा के नमाज के बाद या पहले पढ़ते हैं। तो क्या इसको पढ़ना दुरुस्त है? प्लीज़ वाज़े करें। नाज़रीन, ये हमारे तारिक भाई हैं। इनका सवाल ये है कि ये केरला में काम करते हैं और वहाँ पर इन्होंने एक चीज़ देखी है कि वहाँ पे कुछ लोग इशा से पहले या इशा के बाद एक हल्के की शक्ल में वजीफ़ा करते हैं। वजीफ़ा का इन्होंने कोई नाम भी बताया और उस वजीफ़े की खूबी ये बताई कि इसमें पूरे दिन के अज़कार आ जाते हैं। तो इसमें दो तीन चीज़ें ख़ास तौर से नोट करने के काबिल हैं। एक तो ये कि इन्होंने वक्त ख़ास किया हुआ है इशा से पहले या इशा के बाद। दूसरा ये कि इनका वजीफ़ा खुद साख्ता है, उसका जो तरीका है खुद साख्ता है। और तीसरा है कि इनका दावा है कि पूरे दिन के जो अस्कार हैं वो सब एक साथ वो पढ़ लेते हैं। भाई साहब का पूछना, तारिक भाई का पूछना ये है कि ये सही है कि गलत। तो देखिए, इस अमल के बिदात होने में कोई शक व शुबहा नहीं है। तकरीबन इसी अमल से मिलती जुलती एक रिवायत है सुनन दारमी में सही सनद के साथ। अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु का वाक़या उसमें ज़िक्र है कि कूफा के एक मस्जिद में कुछ लोगों ने ये तरीका शुरू किया कि वो हल्का बना बना के बैठते थे नमाज के बाद और वो कंकर पत्थर इकट्ठा कर रखे थे और उसी पर वो एक साथ कोई तकबीर पढ़ता था, तस्बीह पढ़ता था और इस तरह से वो ज़िक्र व अज़कार करते थे इज्तिमाई शक्ल में हल्का बनाकर। ये बात वाक़ई लंबा है, मैं मुख्तसर बताता हूँ। ये बात अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तक पहुँची तो बहुत ही गज़बनाक हुए, बहुत ज़्यादा वो गुस्सा हुए और उन्होंने कूफा की मस्जिद में, इस मस्जिद में जिसमें ये बिदअत हो रही थी, नमाज पढ़ना ही बंद कर दिया और कहा जब तक ये बिदअत ख़त्म नहीं आती मैं इस मस्जिद में कदम नहीं रखूँगा। उन्होंने अच्छी तरह से डांटा। उन्होंने कहा, जो लोग ये बिदअत कर रहे थे उन लोगों ने जब ये सुना कि साहबी गुस्सा हो रहे तो कहा कि मा अरदना इल्लल खैर, कि हमारा इरादा तो सिर्फ खैर का है। हम तो ये तस्बीह तकबीर जो कि साबित है, तकबीर कहना साबित है, तस्बीह पढ़ना साबित है, तो ये आम जगहों पर साबित है, हम उन्हीं को यहाँ इकट्ठे बैठ के कर रहे हैं, इसमें क्या अर्ज की बात है, तो हमारा इरादा तो नहीं है। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी ने फरमाया कि कम मिन मुरीदिन लिल खैर लन युसीबहु, कि कितने खैर के मुतलाशी हैं, यानी नीयत अच्छी होती है लेकिन वो उसको नहीं पाते हैं। और कहा कि ये तरीका जो तुमने एक नया तरीका बनाया है, या तो अल्लाह के नबी के सहाबा जो पहले अमल करते थे वो गलत रास्ते पे थे, या तुम उनसे बेहतर रास्ते पर हो, क्योंकि ये तरीका, ये रास्ता उनका नहीं था। बहरहाल उन्होंने बहुत सख्ती की इस बिदअत के खिलाफ, नमाज पढ़ना बंद किया, मस्जिद का बायकाट किया और बाद में जब लोगों ने सहाबी का ये
یہ غصہ دیکھا تو اس کو ختم کیا، تو انہوں نے واپس نماز پڑھنا شروع کیا۔ آرمی کی روایت ہے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ عشاء سے پہلے یا بعد میں یعنی بیٹھ کے حلقہ بنا کے ذکر و اذکار کرتے ہیں، یہ تقریباً وہی شکل ہے، اور اس کے بدعت اور بدترین بدعت ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور اس میں سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ دعویٰ یہ کہ پورے دن کے اذکار اس میں شامل کر دیے گئے، یعنی کسی منچلے نے یہ سکھا دیا ہے کہ جو دن بھر کے اذکار ہیں، جسے پرانے محدثین نے کتاب لکھی ہے عمل الیوم واللیلہ، دن اور رات کے اعمال یعنی اذکار دعائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے مختلف حصوں میں، رات کے مختلف حصوں میں الگ الگ دعائیں سکھائی ہیں۔ صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، سونے سے پہلے کی دعا، سونے کے بعد کی دعا، اور بھی ایسے الگ الگ حالات پہ الگ الگ اذکار۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پورے دن کی دعا اس میں شامل ہے۔ ارے بھائی وہ الگ الگ اوقات کے لیے، الگ الگ حالات کے لیے ہے۔ یہ کون شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں وہ ایک ہی مجلس میں بیٹھ کے سارے دن بھر کے اذکار اس میں ہم شامل کر لیں گے؟ کس نے اس کو حق دیا؟ یہ حق اسے کس نے دیا؟ کہاں سے اس کو یہ وحی آئی کہ تم بیٹھ کے ایک ہی گھنٹے میں سارے اذکار پڑھ سکتے ہو؟ یہ بہت ہی بدترین قسم کی بدعت ہے اور شریعت شازی کی کوشش ہے، یہ شریعت کے معاملے میں دخل اندازی ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ جس مسجد میں بھی ایسا ہو رہا ہے بہت ہی غلط ہو رہا ہے، اس سے دور رہنا چاہیے اور ان کو روکنا چاہیے، اور مسجد سے یہ بدترین بدعت ختم کرنی چاہیے۔ تو خلاصہ یہ کہ آپ نے جو سوال کیا ہے اور جس وظیفے کا نام بتایا ہے، اس کا جو طریقہ بتایا ہے، یہ ساری چیزیں بدعت ہیں، ان سے اجتناب کریں، ان سے دور رہیں، اسلام سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سالم سلفی لکھنؤ سے۔ شیخ میرا سوال ہے کہ کیا شوہر اپنے بیوی کو حالات حمل میں طلاق دے سکتا ہے؟ اگر طلاق دے دیا تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ اس کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں عنایت فرمائیں، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو لکھنؤ سے سوال کر رہے ہیں، ان کا پوچھنا یہ ہے کہ اگر کسی نے حالت حمل میں طلاق دے دیا تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، طلاق ہو جائے گی، کیونکہ صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ کی ایک بڑی ہی مشہور روایت ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دیا تھا، جو کہ طلاق دینے کا ایک درست طریقہ نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا اور ان کو طلاق دینے کا طریقہ بتایا۔ تو طلاق دینے کا جو طریقہ بتایا تھا، اس تعلق سے یہ حدیث بخاری، مسلم وغیرہ اور بہت ساری کتب حدیث میں آئی ہے، لیکن صحیح مسلم میں جو حدیث آئی ہے اس میں بھی کئی جگہ وہ حدیث ہے۔ ایک جگہ اس کے الفاظ کیا ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ حیض میں تم نے طلاق دی تھی، اس لیے بیوی واپس لیجئے، اور اس کے بعد میں واپس لینے کے بعد لِيُطَلِّقَهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا، کہ حیض میں تو طلاق نہیں دے سکتے لیکن واپس لے لو، اس کے بعد میں عورت کو طہر کی حالت میں یا حمل کی حالت میں طلاق دینا، لِيُطَلِّقَهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر بیوی کو واپس لینے کے بعد دوبارہ بیوی کو یا تو طہر کی حالت میں طلاق دیں یا حمل کی حالت میں طلاق دیں۔ ان الفاظ سے پتہ چلا کہ حمل کی حالت میں طلاق دی جا سکتی ہے، اور جب طلاق دی جا سکتی ہے تو اس کا اعتبار بھی ہوگا، اس کو شمار بھی کیا جائے گا۔ تو آپ کا جو بنیادی سوال ہے کہ حمل کی حالت میں طلاق دے سکتے ہیں یا نہیں، اس کا کیا اعتبار ہوگا، تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، حمل کی حالت میں طلاق دے سکتے ہیں اور اس کا اعتبار ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ ناظرین آگے بڑھتے ہیں، ہمارے پاس کچھ آڈیو میں سوالات ہیں، ان کو دیکھتے ہیں اگلا سوال۔ السلام علیکم شیخ، میرا ایک سوال تھا کہ یہ جو 3 دن 40 دن 3 مہینہ یہ جو جماعت میں جاتے ہیں، کیا یہ عمل درست ہے؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ جو لوگ 3 دن 30 دن 40 دن جماعت میں جاتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ شاید ان کا اشارہ یہ ہے کہ جو تبلیغی جماعت والے 3 دن تبلیغ میں لے کے جاتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ تو دیکھیے، اس بات میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ دعوت کا تبلیغ کا یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ اس دور کی یہ ایک نئی ایجاد ہے، اور لوگ اس کے لاکھ فوائد، لاکھ ثمرات بتائیں، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ دعوت بس اسی چیز کا نام ہے، اور اصل جو دعوت کا طریقہ کار ہے، نبوی طریقہ، صحابہ کرام کا طریقہ، اسے فراموش کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کے ذہن میں یہ بیٹھ رہا ہے کہ صرف یہ بندہ جو
3 दिन की जमात में गया, 40 दिन की जमात में गया, इसने सिर्फ दावत का काम किया, ये सिर्फ दावत का काम कर रहा है, बाकी लोग सब झक मार रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये एक बदतरीन सोच लोगों के अंदर पैदा हो रही है। तो मैं सबसे पहले आपके सामने वाज़े कर दूं कि दावत का जो फरीज़ा है, एक मुसलमान की जो जिम्मेदारी है दावत की, वो 3 दिन, 30 दिन, 40 दिन के लिए नहीं, बल्कि लाइफ टाइम के लिए है, ज़िंदगी भर के लिए है। एक शख्स जब से मुसलमान हुआ, कि जब से उसने होशो हवास संभाला और उसने अपनी ज़िम्मेदारी महसूस की कि मैं मुसलमान हूँ, तो अब उसे जो कुछ भी मालूम है, दीन के बारे में जो कुछ भी मालूम है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो हर उस शख्स को बताए जिसके साथ वो उठ बैठ रहा है। मसलन वो ज़राअत का काम कर रहा है, तिजारत का काम कर रहा है, सफ़र में कहीं भी है, चलते फिरते उठते बैठते अगर वो देख रहा है कि कोई गलत कर रहा है और उसके पास शरीयत की रोशनी में रहनुमाई है, तो उसका काम है कि उसको बताए, उसकी ड्यूटी है कि उसको बताए कि ये काम गलत है और सही है, और यही तरीक़ेकार उसका वफ़ात तक होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देख लें, दावत का क्या तरीका था कि आप सुबह शाम हमेशा जब भी जहाँ भी कहीं जाते उठते बैठते चलते फिरते आप लोगों को बताते रहते थे, ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो। यही तरीक़ेकार सहाबे किराम का था कि सहाबे किराम भी जहाँ भी जाते, जहाँ भी देखते गलत हो रहा टोकते, ये गलत है, सही क्या है उसकी तायीद फरमाते थे। यही सारे उलमा का सबका तरीक़ेकार रहा है। तो ये असल दावत है। तो एक आदमी दावती ज़िम्मेदारी लाइफ टाइम के लिए महसूस करे कि अगर वो मुसलमान है, वो ज़िंदगी भर दावत का काम करे, मुसलमानों में भी गैर मुस्लिमों में भी, जहाँ भी उसको मौका मिले, जहाँ भी उसकी इस्तिताअत में हो, वो दावत का काम करे। तो ये ज़हनियत गलत है कि ये दावत का काम सिर्फ जो है, तबलीग का काम सिर्फ जो है 3 दिन के लिए है, 30 दिन के लिए, 4, ये ज़हनियत गलत है। इस्लाम की सोच तो ये है कि लाइफ टाइम ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आखिरी सांस तक आपकी ज़िम्मेदारी है। बल्कि सहाबे कराम की शख्सियात में अगर मैं मिसाल दूँ तो मेरे फारूक रज़ी की मिसाल है, सही बुखारी वगैरह की रवायत है कि जब उन पर हमला हुआ, उन्हें शहीद करने के लिए उन पर खंजर चलाए गए, तो ज़ख्मी हालत में जब वो लेटे हुए थे तो लोग उनकी आदत को आ रहे थे। इसी दौरान एक नौजवान आया और उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से मिला, खैरियत दरियाफ़्त किया। जब वो जाने लगा तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि उसका कपड़ा टखने से नीचे लटक रहा है, तो उसे बुलवाया मतलब लोगों से कहा कि इस लड़के को मेरे पास वापस लाओ। तो लोग उसको लाए उमर फारूक के पास। तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि इरफा सौबका, कि बच्चे तुम अपना कपड़ा नीचे से थोड़ा ऊपर उठा लो, फ़इन्नहु अनक़ा ले सौबिका व अतक़ा ले रब्बिका, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारा कपड़ा भी साफ रहेगा और तुम्हारे रब का तक़वा भी तुम्हें हासिल होगा। सहाबे कराम हैरत में रह गए कि उमर फारूक इस हालत में हैं, आखिरी हालत में, दुनिया से जा रहे हैं, लेकिन दावत का काम चालू है। ये सहाबा थे जो शुरू से लेकर मौत तक बिस्तरे मर्ग पर भी दावत का काम कर रहे थे, और आज लोगों ने इसको बिल्कुल हलवा समझ के रखा। 3 दिन दावत का काम करो छुट्टी, 40 दिन दावत का काम करो छुट्टी, और ऊपर से तुर्रा ये इन लोगों से जब मिलो तो ये हजरात कहते हैं कि माशाल्लाह इन्होंने 40 दिन लगाया है तबलीग में, वक्त लगाया है, यानी बाकी लोग बस झक मारे थे, कुछ नहीं किया। कोई कितना बड़ा भी इमाम हो, कोई कुरान की तफसीर पढ़ा रहा हो 40 दिनों से, कोई कुरान की तफसीर पढ़ा रहा हो 40 सालों से, कोई हदीस की तशरीह कर रहा हो, बुखारी का दर्स दे रहा हो 40 सालों से, इन लोगों की कोई हैसियत नहीं है। बस कोई बंदा 40 दिन के लिए निकल गया तबलीग पर, अब वहाँ से ऐसा धुल धुला के आता है कि वो खुद ये समझता है और लोग उसके बारे में समझते हैं बस नबी के बाद इसी का दर्जा है। क्या तमाशा हो रहा है, ये क्या तमाशा हो रहा है? इसको आप दावत का नाम दे रहे हो, तबलीग। चलो इसको अगर आप कोई और नाम देते, कोई और टाइटल देते तो चलो सोचा जा सकता था, इसकी गुंजाइश नहीं। तुमने इसे तबलीग का टाइटल देके रखा, इसे दावत का टाइटल देके रखा। अरे भाई, तबलीग और दावत जिंदगी भर के लिए है, 2-3 दिन के लिए नहीं है, जिंदगी भर के लिए है। और अगर किसी के जहन में ये फतूर है कि 3 दिन जो तबलीग में गया बस वही तबलीग किया, बाकी लोगों ने कुछ नहीं किया, और वो उसने बहुत बड़ा कोर्स किया है, तो इसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अपनी जहनियत साफ करे और सहाबा और नबी के तरीके के मुताबिक असल दाई बने, असल मुबल्लिग बने। तबलीग का ये जो तरीका जो इस दौर में ईजाद किया गया, मुझे बताइए और ख़ुद सोचिए, क्या अल्लाह के नबी ने तबलीग नहीं किया?
یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا۔ تو آپ بتائیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ نہیں کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حجۃ الوداع کے موقع پہ کہا تھا کہ الا هل بلغت، اے لوگوں بتاؤ کیا میں نے تبلیغ کر دی، کیا میں نے تبلیغ کر دی؟ صحابہ کرام نے کہا ہاں آپ نے تبلیغ کیا۔ تو اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا، صحابہ کرام نے بھی تبلیغ کی، تابعین نے، سب نے تبلیغ کی، کسی نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا۔ تو آپ کیا کہیں گے یہ لوگوں نے وقت نہیں لگایا، ان لوگوں نے تبلیغ نہیں کیا، یا یہ کہ ان لوگوں کا طریقے تبلیغ ناقص تھا نعوذ باللہ، اور آپ نے ایک نیا سسٹم لانچ کیا ہے، نیا طریقہ کریٹ کیا ہے جو ان سے بہتر ہے؟ آپ بتاؤ پرانے لوگوں نے بھی، بلکہ خود جن لوگوں نے طریقہ ایجاد کیا ان تک اسلام کہاں سے پہنچا؟ کہاں سے پہنچا؟ کون لے کے آیا ان تک اسلام؟ کیسے وہ مسلمان ہوئے؟ تو پرانے دور سے، نبی کے دور سے جو طریقہ چلا آ رہا اسی طریقے پر دعوت ہونی چاہیے، اسی طریقے پر تبلیغ ہونی چاہیے۔ تبلیغ اور دعوت کے لیے کوئی نیا طریقہ ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ تعلیم و تعلم کے لیے کوئی بھی طریقہ آپ استعمال کر سکتے ہیں جو جائز ہو، مناسب ہو اور اس کا کوئی فائدہ ہو، اور اس پر یہ بڑے بڑے دعوے نہ کیے جاتے ہوں، دوسروں کی توہین نہ کی جاتی ہو، اس کی گنجائش ہے۔ لیکن ایک طریقہ ایجاد کر کے اس کو شریعت کا لیبل لگانا اور یہ سمجھنا کہ یہی اصل دعوت ہے، اور جو لوگ ایسا کام نہیں کرتے ان کو حقیر سمجھنا، چاہے وہ کتنے بڑے علامہ ہوں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کو پاؤں کی جوتی سمجھنا، تو یہ بہت بدترین طریقہ ہے۔ ایسے طریقے کو ختم کر دینا چاہیے۔ جو معاملہ تعلیم و تعلم سے ہٹ کر کچھ اور شکل اختیار کر لے، بہرحال اس کو ہٹ جانا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں، غور کریں کہ جو اس سسٹم میں رہتے ہیں وہ تعلیم و تعلم سے بھی زیادہ اپنے آپ کو اہمیت دیتے ہیں۔ یعنی ایک شخص جو مدرسے میں، آپ غور کریں کہ تقریباً کم و بیش 14 سال گزارتا ہے، ایک عالم مدرسے کی چہار دیواری میں 14 سال گزارتا ہے، اور جو اس میں پڑھانے بیٹھ جاتا ہے وہ پوری زندگی گزار دیتا ہے، لیکن ان لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ 40 دن نکل گیا، دنیا کا سب سے بڑا متقی بن گیا، یہ سب کیا ہے؟ تو بہرحال تعلیم و تعلم کی حد تک کوئی بات رہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس پر اس طرح کے لیبل لگانا اور اس کو اصل دعوت قرار دینا اور دوسروں کی توہین کرنا، اور پھر یہ کہنا کہ مطلب یہ دین کا تقاضا ہے، اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر ان پر منطبق کرنا اور حدیثیں پڑھ کر ان پر منطبق کرنا، یہ طریقہ کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے۔ تو بہرحال جو آپ نے پوچھا ہے کہ اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، یہ بات کے لوگوں کی ایجاد ہے۔ اگر اسے دین کا حصہ سمجھتے ہیں تو یہ بدعت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور اگر اسے صرف تعلیم و تعلم سمجھتے ہیں تو اس میں اصلاح کی ضرورت ہے، اسے صرف اسی کی حد تک رکھیں، اور اس سے زیادہ انہوں نے اہمیت دیا اور کوئی اور چیز اس کے ساتھ جوڑی، قرآن و حدیث کو زبردستی اس پر منطبق کیا، تو اس کی گنجائش نہیں ہے، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد شاکر ہے، میں کویت میں کام کرتا ہوں پچھلے 2 سال سے، اور انڈیا کا رہنے والا ہوں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے، جس کام کے لیے ہم آئے تھے وہ ہم کام کر رہے ہیں اپنے کپیل کے یہاں، اب اس نے پچھلے 1 سال سے وہ ہمارا ایکسٹرا کام کرا رہا ہے 50%، اور اس کا ہمیں کوئی وہ پیسہ بھی نہیں دیتا۔ تو جو ہمارے سے وہ ایکسٹرا کام کراتا ہے تو اس کے پیسے ہمارے پاس رہتے ہیں، مارکیٹ سے یہ خریدنا وہ خریدنا۔ تو اگر جو مثلاً ہمارا ایکسٹرا کام ہے اس میں سے ہم اپنی مزدوری سمجھ کے کچھ بیلنس روک کے اس کے پیسے بچائیں اپنی مزدوری کے، تو وہ ہمارے لیے جائز ہوں گے یا نہیں؟ کپیل کو نہیں پتہ، اگر جو ہم اس کے وہ پیسے روک کے، جیسے ہو کہ ہمیں کہیں بھی جانا ہے، ہم نے دیکھا ہمارے اس کام کے اتنے پیسے بیٹھے تھے، ہم وہ چپ چاپ روک لیں، تو وہ پیسے ہمارے لیے جائز ہوں گے یا نہیں؟ یہ ہمارے ایک بھائی کا سوال ہے، ان کا کہنا ہے کہ وہ کہیں باہر کام کرنے کے لیے گئے اور ان کے لیے جو ڈیوٹی ٹائم متعین تھا کتنا کام کرنا ہے اس سے زیادہ کام لیا جا رہا ہے، لیکن ان کی تنخواہ ان کو نہیں دی جا رہی، اس کے پیسے ان کو نہیں دیے جا رہے۔ اب ان کے پاس ایک حل نظر آ رہا ہے، وہ یہ کہ جس کفیل کے پاس یہ ہیں ان کے پیسے ان کے پاس ہوتے ہیں، وہ کوئی سامان منگاتا ہے یا کوئی چیز خریدنے کے لیے کہتا ہے، تو یہ اگر چاہیں تو جو اضافی محنت ہے ان کی اس کے بقدر وہ پیسے روک سکتے ہیں اپنے پاس۔ تو ایسا کرنا درست ہے کہ نہیں ہے؟ تو دیکھیے ہماری نظر میں یہ چیز درست نہیں ہے۔ اگر آپ سے اضافی ڈیوٹی لے کر آپ کو تنخواہ نہیں دی جا رہی ہے تو بہرحال یہ ظلم ہے، یہ غلط ہے۔ آپ کو اتنی تنخواہ اور اتنا پیسہ دینا چاہیے جتنا آپ سے کام لیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی آپ کو پیسہ نہیں دے رہا ہے، زیادہ کام لے رہا ہے، پیسہ کم دے رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ امانتوں میں خیانت کریں، اور اس کا پیسہ آپ کے پاس آ گیا ہے اور اس نے آپ پر اعتماد کیا ہے، آپ پہ بھروسہ کیا ہے، تو آپ اس کا بھروسہ توڑیں اور اس کی امانت میں خیانت کریں،
کیونکہ یہ چیز اس کے علم میں نہیں ہے. تو یہ چیز امانت کے منافی شمار ہوگی. صحیح بخاری وغیرہ کی بہت ہی مشہور روایت ہے کہ 4 چیزیں جن کے اندر ہوتی ہیں ان کے اندر نفاق کی خصلتیں ہوتی ہیں. انہی میں سے ایک ہے وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اسے امانت سونپی جائے تو اس میں خیانت کرے. تو یہ ایک طرح کی امانت ہی ہے کہ آپ کو کچھ پیسہ دیا گیا کہ آپ جائیں خرید کے لائیں. اب امانت کا تقاضا یہ تھا کہ جتنا پیسہ لگا ہے اتنا لگا، جو بچا ہے وہ آپ واپس کر دیں. لیکن وہ آپ واپس نہیں کرتے ہیں اور کسی اور جگہ اس کا حساب کر کے اور روک لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کی تنخواہ. تو یہ ساری چیزیں اس کو نہیں معلوم ہے، تو اس کی گنجائش نہیں ہے. اور صرف یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ صرف ہندوستان کے باہر مسئلہ نہیں، خود اس ہندوستان میں بہت سارے علماء، مدرسین، ائمہ ایسے ہیں جو بہت زیادہ کام کرتے ہیں. یعنی وہ 20,000 کا کام کرتے ہیں لیکن تنخواہ ان کو صرف 10,000 کی ملتی ہے. یعنی ان کو جب رکھا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، لیکن رکھنے کے بعد بہت ساری ذمہ داریاں لاد دی جاتی ہیں. تو اس حساب سے ان کی تنخواہ بھی بڑھنی چاہیے، لیکن نہیں بڑھاتے ہیں، اتنی ہی تنخواہ رکھتے ہیں. تو اب یہ ائمہ حضرات سوچیں کہ ہمارے پاس جو رسید کبھی آتی ہے ہم وصولی کرتے ہیں رمضان کی یا بچوں کی فیس کی، ہم چپکے سے اتنا مائنس کر لیں، جو ہم اضافی محنت کر رہے ہیں ہم اتنا مائنس کر لیں، کیونکہ ہم سے کام زیادہ لیا جا رہا ہے تو پیسہ بھی ہم اپنے طور سے رکھ لیں. تو یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور یہ امانت کے خلاف ہوگا. تو خلاصہ یہ کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے. غلطی کا علاج غلطی سے نہیں ہے. آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی جائز پروسیجر ہو، کوئی صحیح راستہ ہو تو اس کو چنیں، لیکن اس راستے پر آپ نہ چلیں. یہ بات امانت کے خلاف جاتی ہے. کم سے کم میری نظر میں اس کی گنجائش نہیں ہے. واللہ عالم. امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں. السلام علیکم حضرت، ہمیں 2 شادی کرنی ہے، 3 شادی کرنی ہے. تینوں بیوی کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے 3 شادی کر رکھی ہے. وہ تینوں بیوہ ہے، طلاق ہو گئی تھی انہیں. ہم نے ان سے شادی کر لی تینوں سے، تینوں کو الگ الگ رکھ رکھا ہے. انہیں تینوں کو پتہ نہیں کہ ان کی 3 شادی ہو رہی ہے، یعنی کہ میری 3 شادی ہو رہی ہے، تینوں وائف کو میری. یہ ایک بھائی صاحب ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں شادی سے متعلق. سوال کے کچھ حصے سے لگتا ہے کہ شادی کرنے والے ہیں، کچھ حصے سے لگتا ہے شادی ہو چکی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ 3 بیویاں ہم رکھنا چاہیں، 3 عورتوں سے شادی کرنا چاہیں، یا ہم نے 3 عورتوں سے شادی کر لی ہے لیکن بتایا نہیں ہے. یا یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہم 3 عورتوں سے شادی کریں اور آپس میں تینوں کو نہ بتائیں کہ ہماری اور بھی بیویاں ہیں تو کیا ایسا درست ہے کہ نہیں. ہندوستان وغیرہ کے ماحول میں خاص طور سے دوسری شادی کرنا ایک بہت بڑی مصیبت ہے. تو اس ماحول میں بہت سارے لوگ جو دوسری شادی کرتے ہیں اس کو راز میں رکھتے ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں. لوگوں کے علم میں وہ بات نہیں ہوتی ہے. کچھ لوگوں کے علم میں ہوتی ہے، سب کے علم میں نہیں ہوتی. خاص طور سے پہلی بیوی کے علم میں نہیں ہوتی ہے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں. بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ درست ہے کہ نہیں. تو جی بالکل یہ درست ہے. اگر آپ کسی مصلحت، کسی وجہ سے پہلی بیوی کو نہیں بتانا چاہتے ہیں اور دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے جائز ہے. قرآن اور حدیث میں کوئی ایسا فرمان نہیں ہے جو آپ کو اس سے روکے یا اس معاملے میں آپ کو غلط قرار دے. البتہ جب آپ دوسری شادی کریں گے تو اس کا علم لوگوں کو ہونا چاہیے. یعنی چند لوگوں کو، کچھ لوگوں کو تو ہونا چاہیے. یعنی لوگوں میں، سماج میں اس کا ثبوت ہونا چاہیے کہ آپ نے باقاعدہ اس سے شادی کی ہے. اور اس شادی کے پیچھے بھی جو اصل پروسیجر ہے کہ جب شادی ہو تو لڑکی کی طرف سے ولی ہو، شادی پر گواہ موجود ہوں، وہ سارا جو پروسیجر ہوتا ہے وہ مکمل ہو اور پھر کئی لوگوں کو پتہ چلے. ہاں پہلی بیوی کو آپ نے نہیں بتایا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں کر سکتے آپ کی دنیا میں کسی کو پتہ ہی نہ ہو اور آپ کی بیوی ہو. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. یہ اور بات ہے کہ آپ کی پہلی بیوی کو پتہ نہ ہو. تو ایسے اگر آپ نے 3 شادی کر رکھی ہے اور تینوں میں سے کسی کو نہیں پتہ کہ آپ کی 3 بیویاں ہیں، سب سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی اکیلی ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ قرآن و حدیث میں کہیں پر بھی یہ بات نہیں آئی ہے کہ دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی کو بتانا ضروری ہے. اور عجیب صورتحال ہے کہ لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے یہ قانون بنا کے رکھا ہے کچھ ملکوں میں، اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دوسری شادی کرنے سے پہلے پہلی بیوی کی اجازت لینا ضروری ہے. حالانکہ اجازت تو بہت دور کی بات ہے، اس کو بتانا بھی ضروری نہیں ہے، اس سے پوچھنا بھی ضروری نہیں ہے، اس سے رائے لینا بھی ضروری نہیں ہے. اگر کسی کو لگتا ہے کہ دوسری شادی کرتے ہوئے کوئی خطرہ ہوگا، اس کو بتائیں گے تو کوئی فتنہ فساد ہوگا، کوئی مسئلہ ہوگا، تو بغیر بتائے وہ دوسری شادی کر سکتا ہے. کیونکہ کسی اسلام نے اس سے نہیں روکا ہے، نہ اس ملک نے روکا ہے، کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کے سامنے کھلا راستہ ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس کو پتہ چلے گا تو ایک بوال ہوگا تو مت بتائیے، اس کو شادی کر لیجئے. اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو یہ چیز جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. البتہ بہتر یہ ہے کہ اس کو تیار کر کے
اس کو بتا کے آپ شادی کریں تو یہ ایک اچھی بات ہے، بہتر بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اگر آدمی نہ بتانا چاہے تو بہرحال قرآن و حدیث میں یہ مطالبہ نہیں ہے ایک شوہر سے کہ جب وہ دوسری شادی کرے تو پہلی کو بتائے۔ اگر وہ انصاف کرے، یہ مطالبہ ہے کہ انصاف کرے، وہ عدل کرے، دونوں کو ٹائم دے گا، دونوں کے ساتھ انصاف کرے گا، یہ اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے۔ لیکن ایک سے زائد شادیاں کرنے کے بعد آپ بیویوں کو آپس میں علم ہونا چاہیے، قرآن و حدیث میں اس کی کوئی دلیل مجھے معلوم نہیں ہے، کم سے کم میری حد تک ایسا کوئی مطالبہ نظر نہیں آتا قرآن و حدیث کا کہ ایک بندہ ایک سے زائد شادی کرے تو ساری بیویوں کے علم میں لائے کہ اس کی کتنی بیویاں ہیں۔ یہ قرآن و حدیث میں ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا ہے، اس لیے یہ بات درست ہے۔ اگر آدمی پہلی بیوی سے یا دوسری سے یا ساری بیویوں سے دوسری بیویوں کا معاملہ چھپا کے رکھے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، واللہ عالم۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے ہم ایک بار پھر آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیجنا چاہتے ہیں اور ان کے جوابات چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرما لیں، اس پر آپ اپنے سوال بھیج سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو ویڈیو میں سوال کریں، یا چاہیں تو آڈیو میں سوال کریں، یا چاہیں تو لکھ کر سوال کریں، لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آڈیو میں موصول ہوتے ہیں ہم انہیں جواب کے لیے پہلے چنتے ہیں۔ البتہ خواتین سے ہماری گزارش یہ ہوتی ہے کہ وہ تحریری شکل ہی میں سوالات کریں یا اپنے کسی میل رشتہ دار سے سوالات ریکارڈ کر کے ہم کو بھیجیں، ہم کوشش کریں گے کہ ان کا جواب ان تک پہنچائیں۔ سوال پوچھتے ہوئے سوال کے جو اصول و ضوابط ہیں ان کا پورا خیال رکھیں، خاص طور سے اس بات پر دھیان رہے کہ آپ کا سوال مختصر ہو، کم سے کم الفاظ پر مشتمل ہو، اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو، اس کے جواب کی کسی کو ضرورت ہو۔ اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے شروع میں یا آخر میں اپنا نام اور پتہ بتانے کی کوشش کریں۔ ان چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے اگر آپ اپنے سوالات ہم تک بھیجتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ان کے صحیح جواب ہیں وہ ہم آپ تک پہنچائیں۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور اگلے سوالات دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، سوال یہ ہے کہ جو سنت مؤکدہ ہیں دن میں 12 رکعت، وہ اگر چھوٹ جاتے ہیں، مثلا ظہر سے پہلے کے 4 رکعت چھوٹ گئے یا مغرب کے بعد کے 2 رکعت چھوٹ گئے تو ہم اس کی قضا کر سکتے ہیں کیا؟ تھوڑا اس کا جواب مجھے آپ دیں تو مہربانی ہوگی۔ اگر واٹس ایپ میں بھی آپ بھیجتے ہیں تو بہت اچھا رہے گا، آپ کا مہربانی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں جن کا سوال یہ ہے کہ جس طرح سے فرض نماز چھوٹ جاتی ہے تو ہم بعد میں قضا کرتے ہیں، ایسے سنتیں اگر چھوٹ جائیں، جس سے ظہر سے پہلے کی سنتیں اور اسی طرح سے فجر سے پہلے کی سنت ہے یا بعد کی سنت ہے، تو اگر سنتیں چھوٹ گئیں تو کیا بعد میں اس کی قضا کر سکتے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ جیسے فرض کی نماز چھوٹ گئی اور وقت نکل گیا اور بعد میں آپ چاہیں کہ جو چھوٹ گیا ہے، چونکہ آپ برابر پڑھتے تھے تو وہ چھوٹنے نہ پائے، بعد میں آپ پڑھ لیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایسی سنن اور نوافل کی قضا بھی آپ کر سکتے ہیں۔ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہر کی سنت چھوٹ گئی تھی تو آپ نے اس کو بعد میں پڑھا تھا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی جو نماز ہوتی تھی، تہجد کی نماز جو ایک نفل نماز ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بھی نفل کی نماز ہے۔ بعض علماء جو یہ کہتے ہیں نا کہ تہجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، واجب تھی، اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ ایک سنت نماز ہے، نبی کے لیے بھی سنت ہے، غیروں کے لیے بھی سنت ہے۔ اس تہجد کی نماز کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی رات نہیں پڑھ پاتے تھے تو دن میں آپ اس کی قضا کرتے تھے۔ یہاں پہ علماء کا تھوڑا سا اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ قضا ہوتی تھی، بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، وہ تہجد کی نماز چھوٹ جاتی تھی تو آپ دن میں اس کی قضا نہیں کرتے تھے، بلکہ عوض میں کچھ اور نمازیں پڑھتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اتنی ہی رکعت پڑھتے تھے اور ایک رکعت تو جفت بنانے کے لیے بڑھاتے تھے، تو اس سے اشارہ ملتا ہے کہ یہ قضا ہی ہے۔ تو اگر علماء کی اس گروہ کی بات مانیں کہ تہجد کی بھی آپ قضا کرتے تھے تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ نفل نمازوں کی قضا ہو سکتی ہے۔ تو ان دلائل کی روشنی میں یہ بات درست ہے کہ جس طرح سے فرائض چھوٹ گئے ان کی قضا ہے، ایسے ہی سنن چھوٹ گئے تو ان کی بھی قضا ہے۔ بلکہ ایک اور روایت ہے سنن نبی داؤد وغیرہ میں کہ ایک صحابی کی فجر کی سنت چھوٹ گئی تھی، فجر سے پہلے کی جو سنت وہ چھوٹ گئی تھی، تو صحابی نے اسے فجر کے بعد پڑھا تھا، اللہ کے نبی کے سامنے اللہ کے نبی نے منع نہیں فرمایا، اس کا اقرار فرمایا۔ تو یہ اور جیسے اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جو دلیل ہیں کہ سنتیں اگر چھوٹ گئیں تو ان کی قضا بھی آپ کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے جس کے پیر میں کافی تکلیف ہے، جس کی وجہ سے اس کا اٹھنا بیٹھنا دشوار ہے، اور اگر وہ کرسی پہ نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ، یعنی کہ سامنے جو ہیں، یعنی کہ گھر میں 2-3 لوگ ہیں، 4 لوگ ہیں، تو ساتھ میں وہ پڑھتا ہے، تو تمام ہی بچے، جیسے کہ گھروں میں چوکیاں اکثر بستر ہوتی ہیں، تو تمام ہی بچے 2-3 بچے ان کے چوکی پہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ پیچھے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن کرسی اور چوکی دونوں تو ایک برابر ہے، لیکن جو سجدہ کرنے کا جب وقت آ رہا ہے تو وہ سجدہ جو ہے چوکی پہ کر رہے ہیں، تو کیا ایسا کرنا درست ہے، یا پھر سجدہ چوکی پہ کرے، یا پھر صرف جھک جائیں یہ کافی ہے؟ اس کی وضاحت کرے آپ، مہربانی ہوگی۔ یہ ایک بھائی کا سوال ہے، ان کا پوچھنا یہ ہے کہ کچھ لوگ چوکی پہ نماز پڑھ رہے ہیں گھر میں، اور اس کے پیچھے کوئی صاحب جن کے پاؤں میں تکلیف ہے وہ کرسی پہ چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ اور ساتھ میں جو اصل یہ پوچھنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ وہ کرسی پہ بیٹھ کے جب سجدے کا ٹائم ہوتا ہے تو دوسرے لوگ جس طرح سے تخت پہ سجدہ کر رہے ہیں یہ بھی اسی تخت پہ سجدہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور تخت پہ سجدہ کر سکتے ہیں، تو یہ درست ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیے اس میں 2 مسئلہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ امام اور مقتدی کی جگہ کا مختلف ہونا، امام کا اوپر ہونا یا اور مقتدی کا نیچے ہونا، یا مقتدی کا نیچے ہونا امام کا اوپر ہونا، تو یہ درست ہے کہ نہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اور اس سلسلے میں علماء کی بہت ساری بحثیں ہیں، اور راجح بات یہ ہے کہ دونوں شکلیں جائز ہیں، یعنی امام اوپر ہو مقتدی نیچے ہو تو بھی جائز ہے، مقتدی نیچے ہو امام اوپر ہو تو بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر نماز پڑھائی اور سجدہ کرنا ہوا تو نیچے آپ اتر گئے، تو یہ ایک دلیل ہے کہ امام اگر اوپر ہو مقتدی نیچے ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور دوسرا جو مسئلہ ہے آپ کے سوال میں وہ یہ کہ اگر سجدہ یعنی کرسی پہ بیٹھے ہیں، کیونکہ وہ عام لوگوں کی طرح سے نہیں بیٹھ سکتے، اس پہ تختے پہ جو کچھ ہے وہاں پہ چوکی ہے تختہ ہے جو بھی ہے تو اس پہ نہیں بیٹھ سکتے، کرسی بیٹھے ہیں تو سجدہ وہ کر سکتے ہیں، یعنی اس چوکی پہ سجدہ کر سکتے ہیں، تو وہیں پہ سجدہ کریں یا ایسے صرف جھک جائیں؟ تو دیکھیے اگر وہ سجدہ کر سکتے ہیں تو سجدہ چوکی پہ کریں، یہی بہتر ہے۔ اگر وہ جھک رہے ہیں تکلیف ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ سجدہ کر لے جاتے ہیں چوکی پر تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ہو سکے اللہ سے ڈرو۔ تو ایک آدمی اگر معذور ہے، نماز کے تمام ارکان یا تمام جو بھی اس کے طریقے ہیں اس کو صحیح ڈھنگ سے نہیں بجا لا سکتا ہے تو جتنا کر سکتا ہے اتنا تو کرے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ نے قرآن میں کہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ اذا امرتکم بشیء، جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں فأتوا منہ ما استطعتم، تو جتنا ہو سکے اتنا کرو۔ تو لوگ نارمل جو سجدہ کر رہے ہیں چوکی پہ کر رہے ہیں، یہ بھی اس پہ کر سکتا ہے تو کرے، جب وہ اس کے اختیار میں ہے اتنا وہ کر سکتا ہے تو کرے۔ تو میرے خیال سے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ نماز پڑھ سکتے ہیں چیئر پہ پیچھے اور سجدہ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر اس میں بھی کوئی دقت ہو تو وہ اشارے سے بھی سجدہ کر سکتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، اور خیریت سے؟ مجھے پتہ یہ کرنا ہے کہ جس گاؤں میں دکان یا مارکیٹ نہ ہو اس گاؤں میں جمعے کی نماز ہوگی کہ نہیں؟ 2-3 ہزار کی آبادی ہے۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ جس گاؤں میں دکان مارکیٹ نہ ہو اس میں جمعہ کی نماز ہوگی کہ نہیں، 2-3 ہزار کی آبادی ہے۔ تو دیکھیے جمعہ کی نماز میں ایسی کوئی شرط کسی بھی قرآن کی آیت یا حدیث میں نہیں ہے کہ جمعہ اسی جگہ پڑھنا ہے جہاں پہ کوئی دکان ہو، مارکیٹ ہو، بازار ہو یا اتنی آبادی ہو، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس میں صرف جماعت کی شرط ہے۔ جمعہ کے لیے اگر کوئی سب سے اہم شرط ہے وہ ہے جماعت، کہ جماعت ہونی چاہیے، یعنی کم سے کم 2 لوگوں پہ بھی جماعت کا اطلاق ہوتا ہے، اس لیے کم سے کم 2 لوگ ہیں، باقی تعداد کی کوئی شرط نہیں ہے۔ اسی طرح جگہ کے لیے بھی کوئی شرط نہیں ہے کہ جمعہ کہاں پہ ہونی چاہیے، کون سی جگہ ہونی چاہیے۔ اس لیے آپ کا کوئی ایسا گاؤں ہے، کوئی ایسا علاقہ ہے جس میں 2000 کے لوگ ہیں تو وہاں جمعہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے صحیح سند سے ایک روایت منقول ہے کہ کچھ لوگوں نے ان کو بھیجا کہ ہم لوگ یہاں کچھ لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، جمعہ پڑھنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم جہاں کہیں بھی رہو وہاں جمعہ پڑھ سکتے ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی بھی روایت ہے کہ وہ بھی کبھی جب جامع مسجد نہیں جا سکتے تھے، گھر پہ ہوتے تھے، تو سب کو لے کے گھر پہ جمعہ پڑھتے تھے۔ تو جمعہ میں جماعت کے علاوہ ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ کی تعداد اتنی ہو یا کوئی بہت بڑا شہر ہو، اس لیے جس گاؤں میں آپ رہتے ہیں 2000 کی آبادی تو بہت ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں جمعہ کی نماز ہو سکتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ میرا مسئلہ تھا، میں اپنی بیوی کو ایک طلاق بول دیا تھا، اور عورت کی کنڈیشن یہ تھی کہ 35 دن کی بچی تھی اور تھوڑے تھوڑے خون آتی تھی، جو خون آتی ہیں بچے ہونے کے بعد۔ اور یہ بتائیں مجھے طلاق واقع ہوئی یا نہ ہوئی، ہمیں نکاح کتنے دن بعد کرنا پڑے گا؟ یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جن کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دیا تھا، اور اس وقت ان کی بیوی کی گود میں 35 دن کی بچی تھی، یعنی وہ نفاس کی حالت میں تھی۔ 35 دن یعنی 40 دن نہیں ہوا تھا، عام طور سے نفاس کی جو مدت ہے 40 دن، اور یہ خود کہہ رہے ہیں کہ خون بھی آ رہا تھا نفاس کا، یعنی نفاس کی حالت میں تھی، ناپاکی کی حالت میں تھی۔ انہوں نے طلاق دی، تو طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو دیکھیے یہ مختلف ہی مسئلہ ہے، اس میں اکثریت کا کہنا یہی ہے کہ ناپاکی کی حالت میں گرچہ طلاق دینا حرام اور ناجائز ہے، لیکن کسی نے طلاق دے دیا تو طلاق ہو جاتی ہے۔ لیکن دوسری طرف کچھ اہل علم ہے، جیسے شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، امام ابن القیم رحمہ اللہ، اور بھی بہت سارے اہل علم ہیں، ان کا ماننا ہے کہ نہیں، ناپاکی کی حالت میں اگر طلاق دی گئی تو طلاق نہیں مانی جائے گی۔ ہم اسی رائے کو بہتر سمجھتے ہیں، اسی کو درست سمجھتے ہیں، جس کی تفصیل ہم نے اپنی کتاب جو طلاق پر جو ہماری مفصل کتاب ہے اس میں ہم نے اس مسئلے پہ بہت زیادہ تفصیل دی ہے کہ ناپاکی کی حالت میں اگر کسی نے طلاق دیا تو طلاق نہیں مانی جاتی ہے۔ تو اکثر علماء کی اگر آپ رائے دیکھیں گے تو طلاق ہو چکی ہے، لیکن دوسری طرف کچھ علماء ہیں جن کو ہم صحیح سمجھتے ہیں، جس رائے کو ہم درست سمجھتے ہیں وہ یہ کہ ناپاکی کی حالت میں آپ نے طلاق دی ہے، اس لیے یہ طلاق نہیں مانی جائے گی، کوئی طلاق نہیں ہوئی۔ لیکن وہ علماء جو یہ کہتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے، تو ان کے مطابق بھی یہ آپ کی ایک ہی طلاق ہوگی۔ آپ نے خود کہا کہ آپ نے ایک طلاق دی ہے، اگر ہم اس کو مان بھی لیں تو وہ ایک طلاق ہوگی اور آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ اور جو علماء یہ کہتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں بھی صرف ایک طلاق ہوگی، کیونکہ آپ نے ایک ہی طلاق دیا۔ اگر اس کو مان بھی لیں تو ایک طلاق ہے اور آپ کے سامنے آگے بیوی کو واپس رکھنے کا راستہ ہے۔ لیکن آپ نے ہم سے سوال کیا تو ہم نے اپنی رائے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ ہماری نظر میں ایک بھی طلاق نہیں ہوئی ہے اور آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ شیخ ہمارا سوال تھا کہ بہت سارے مرد عورتیں اپنے بازو میں خوب بلڈ پریشر والا چین پہنتی ہیں جس میں چمک ہوتا ہے، تو کیا یہ ایسا پہننا درست ہے؟ یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں جو سوال کر رہے ہیں کہ بہت سارے مرد یا خواتین کوئی بلڈ پریشر والا چین ہوتا ہے اس کو پہنتی ہیں، تو یہ کیا درست ہے؟ تو ہماری نظر میں یہ درست نہیں ہے۔ ان سب چیزوں سے بہت سارے نقصان ہوتے ہیں، مفاسد ہوتے ہیں، عقیدہ جڑ جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے سب ہو رہا ہے۔ گرچہ سائنٹیفک کوئی تھوڑی موڑی توجہ بھی ہو، لیکن اس کے لیے دوسرا جو طریقے علاج ہے اس کی طرف بڑھنا چاہیے۔ یہ چین وین لٹکا دینا، اس سے کیا آدمی کا عقیدہ خراب ہوتا ہے۔ گرچہ سائنٹیفک طریقے پہ اس کا کوئی فائدہ ہو بھی تو بھی آدمی کو اس سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ ایک آدمی کا تعلق جو اللہ سے جڑنا چاہیے اس کے بجائے وہ اس لوہے کی چیز سے جڑ جاتا ہے کہ اس سے ہم سیف رہتے ہیں۔ دوا وغیرہ کے معاملے میں وہ معاملہ نہیں ہوتا کہ آدمی نے دوا کھایا وہ سب کیا اس میں، لیکن یہ لوہا چونکہ وہ مشرکوں کا ایک شعار رہتا ہے، وہ بھی بہت ساری امیدیں رکھتے ہیں، اس طرح کی چیزیں پہنتے ہیں، تو وہ چیز پہننا اور اس کو علاج سے جوڑنا ایک آدمی کے عقیدے کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اس لیے ان چیزوں سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ اور اس کے بدل میں جو دوسرے علاج ہے، ایسا بھی نہیں کہ وہی ایک واحد علاج ہے، دنیا بھر کے علاج موجود ہیں، تو بہت سارے جب علاج موجود ہیں تو خواہ مخواہ اس کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے طریقوں کی طرف آپ بڑھیں، دوسرا انتخاب کریں، یہ چیزیں چھوڑ دیں، یہ چیزیں عقیدے کے لیے خطرہ ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ ناظرین، اب ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ہیں، ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی تھی، 2 بھائی 3 بہنیں والدہ ہیں، ہمارے والد کے نام 12 ایکڑ زمین اور ایک مکان ہے۔ شیخ سوال یہ ہے کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا؟ سوال میں کہا گیا کہ والد کا انتقال ہو چکا ہے، 2 بھائی 3 بہنیں ہیں، 2 بھائی کہہ رہے ہیں لیکن میں اچھی طرح سمجھ رہا ہوں کہ 2 بھائی سے مراد ان کی 2 بیٹے ہیں، یعنی ان کے والد کے 2 بیٹے، 3 بہنیں کہہ رہے ہیں اور ان کی مراد کیا ہے؟ 3 بیٹیاں ہیں، اور والدہ ہیں، ان کی مراد یہ ہے کہ مرنے والے کی بیوی ہے۔ تو کل مسئلہ اس طرح سے بنتا ہے کہ ایک آدمی فوت ہو گیا ہے اور یعنی ان کے یہ بچوں کے والد فوت ہو چکے ہیں اور ان کی بیوی ہے اور 2 بیٹے ہیں اور 3 بیٹیاں ہیں۔
तो ये कहते हैं कि ये 12 एकड़ ज़मीन है, एक मकान है, कैसे किसको कितना हिस्सा मिलेगा। तो देखिए 12 एकड़ जो ज़मीन है और जो मकान है, सबकी मालियत मालूम करें, सबकी कीमत मालूम करें, और सबकी कीमत मालूम करने के बाद उसके 8 हिस्सा करते हैं। उन 8 हिस्से में से एक हिस्सा होगा आपकी वालदा का, यानी मरने वाले की बीवी का, और बाकी बचेगा 7। तो 7 में से 2-2 हिस्सा होगा हर बेटे का और एक हिस्सा होगा हर बेटी का, क्योंकि इनके बारे में, औलाद के बारे में अल्लाह ने कहा यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि औलाद का हिस्सा इस तरह होता है कि मुज़क्कर को मिलता है डबल बनिस्बत मुअन्नस के। तो 8वां हिस्सा वालदा का होगा, यानी मरने वाले की बीवी का होगा, आप लोगों की वालदा का, मरने वाले की बीवी का 8वां हिस्सा। जो बचेगा 7, उन 7 में से 2-2 हिस्सा हर लड़के का और एक हिस्सा हर लड़की का, क्योंकि औलाद की कुल तादाद जो है 3, 2, 5 है, और लड़कों को डबल मान लें तो 7 बनती है। तो 2-2 हिस्सा हर लड़के को और एक हिस्सा हर लड़की को, इस तरह से ये माल तकसीम होगा। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं। सवाल है कि विरासत की तकसीम में बहन अपना हिस्सा अगर अपने भाई को देना चाहती है तो दे सकती है? बिल्कुल नहीं दे सकती है, क्योंकि ये ताउन अल इस्म होगा। जिस तरह जहेज़ का मामला है कि असलन एक शख्स अगर अपनी बेटी को जहेज़ दे तो कोई मसला नहीं, कोई मायूब चीज़ नहीं, चाहे बेटी को दे चाहे दामाद को दे, कोई मसला नहीं। लेकिन ये चीज़ एक रस्म बन चुकी और बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है। उसकी वजह से अब जहेज़ एक क्राइम बन चुका है, एक जुर्म बन चुका है। मुसलमान, गैर मुस्लिम सब इसको जो है इसकी मजम्मत करते हैं, बल्कि इसके खिलाफ तो कानून भी बन चुका है। तो यही मामला बहन का जो अपनी विरासत है वो भाई को देने का मामला है। तो बहनें जो सोचती हैं कि हम भाई को देंगे कि नहीं, ये बहुत बड़ा फितना है और इसने एक गलत रुख इख्तियार कर लिया है। इसलिए इन हालात में हम क़यामत तक के लिए कोई बात नहीं कहते, लेकिन इस वक्त तो ख़ास तौर से हिंदुस्तान का जो माहौल है, ये बात जो हम कह रहे हैं वो सिर्फ हिंदुस्तान की हद तक कह रहे हैं कि यहाँ के माहौल में एक बहन के लिए क़तन ये दुरुस्त नहीं है कि वो अपनी विरासत अपने भाई को दे। बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, क़तअन जायज़ नहीं है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। बल्कि मैं समझता हूँ कि वो गुनहगार होगी, क्योंकि वो एक गलत चीज़ को बढ़ावा दे रही है। क्योंकि इस समाज में ये बात राइज हो चुकी है कि बहनों का हिस्सा भाई लोग खा जाते हैं। तो उस सिस्टम को बढ़ावा होगा अगर कोई बहन ये ताकत रखती है कि अपना विरासत अपने पास रोके, उसके बावजूद भी नहीं लेती है और उसको छोड़ देती, माफ़ कर देती, तो एक गलत रस्म में, एक जुल्म में वो ताउन कर रही है। ताउन अलल इस्म है, गुनाह पर ताउन करना है, ऐसा वो नहीं कर सकती, उसको इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि जो बहनें बहुत ही दरिया दिल बनती हैं कि बाप से जो मिल रहा है उसको भाई को पलटा देती हैं, लेकिन ये बहनें शादी करके जहाँ जाती हैं वहाँ के लोगों का जीना हराम कर देती हैं। अपने शौहर के अब्बा के माल पे इनकी निगाह होती, और वो इत्तेफाक से अगर उनका शौहर मर गया तो शौहर का पूरा माल लेके बढ़ जाती हैं। बहुत सारी जगहों पर ये भी होता है कि शौहर अगर ससुर से पहले मर गया, यानी शौहर के अब्बा का इंतकाल बाद में हुआ और शौहर मर गया और वो अपने बाप के माल में महरूम हो गया, तो भी बीवी लड़ झगड़ के अपने शौहर का हिस्सा लेने की कोशिश करती। ये क्या तमाशा है कि एक औरत कहती है मैं भाई को दे देती हूँ अपना हिस्सा, जहां उसका हिस्सा बन रहा है वहां से नहीं लेती, जहां उसका हिस्सा नहीं बन रहा है वहां से लेने के लिए दुनिया भर का फितना खड़ा करती है। ये क्या तरीका है? तो ये तो बड़ी मासूमियत से कहा जा रहा है कि वो हिस्सा मिल रहा बाप का, नहीं चाहिए भाई को देते। जहां तुम्हें मिल रहा था वहां उठा के भाई की दे रहे हो, और जहां नहीं मिल रहा था वहां डाके डाल रहे हो, ये क्या तरीका है? तो आज की बहनों से मैं कहना चाहूंगा कि जहां आपका हक है वहां से लें, और जहां आपका हक नहीं वहां खुराफात ना करें। जहां अल्लाह ने आपको दिलाया वहां लें, जहां अल्लाह ने आपको नहीं दिलाया है वहां एक चवन्ने की भी उम्मीद न रखें। तो आज के माहौल में इसकी गुंजाइश नहीं है। जो ये पूछा जा रहा है कि बहन दे सकती, बिल्कुल नहीं दे सकती, क्योंकि ये ताउन अलल इस्म है। आज के दौर में ये हमेशा के लिए बात नहीं हो रही है, आज के दौर में, आज के माहौल, ये माहौल ख़त्म हो गया तो एक बहन दे सकती है, कोई मसला नहीं है। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इसी पर हम आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। आखिर में फिर वाज़ेह करते हैं कि अगर आप भी अपने सवालात हमको भेजना चाहें तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है उस पर आप सवाल भेज सकते हैं, वीडियो, ऑडियो या तहरीरी शक्ल में। हम कोशिश करेंगे कि उनका जवाब आप तक पहुँचाएँ। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी कुछ नए सवालात और उनके जवाबात के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।